बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज 29 सितंबर यानी वर्ल्ड हार्ट डे, दुनिया में दिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नाजरीन, वैसे तो हम दिल को ये समझते हैं या लोगों से ये कहते हैं कि दिल को मजबूत रखना चाहिए, अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। एक तरफ हम ये समझते हैं कि शायद दिल का दौरा पड़ना ही दिल की बीमारी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ब्लड प्रेशर का होना, जिसे हम बुलंद फिशार खून कहते हैं, या मौरूसी तौर पे दिल में कोई नुक्स होना, ये भी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं या आपका दिल जो है वो बीमारी का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में NICVD, जहाँ पे दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको दिल का दौरा पड़ता है उनका भी मुफ्त इलाज किया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे मुल्क के नामवर स्पेशलिस्ट हैं या जो माहिर डॉक्टर हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास और हम जानेंगे उनसे आज इस दिल के आलमी दिन के मौके पर दिल की बीमारियों के हवाले से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डॉक्टर खावर अब्बास काज़मी के साथ, जिनका बहुत तजुर्बा है एज कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वो अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं 90 की दिहाई की, जिस वक्त एंजियोप्लास्टी को और एंजियोग्राफी को बहुत ज़्यादा नायाब समझा जाता था, उस वक्त डॉक्टर खावर अब्बास काज़मी उस वक्त भी लोगों का इलाज जो है वो कर रहे थे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये एक बिल्कुल नया तरीक़ा इलाज था जिसे समझने में लोगों को थोड़ा वक्त लगा। बहरहाल नाज़रीन, आज हम वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से इनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि इस वक्त जो दुनिया में दिल की बीमारियां हैं वो किस हद तक मौजूद हैं, पाकिस्तान में इसकी क्या शरह है, और ख़ास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा हमारा कराची शहर है, इसमें लोगों के ऊपर मुख्तलिफ स्ट्रेस होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो हमारे यहाँ क्या शरह पाई जाती है। सबसे पहले हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलंद अख्तर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। सर, आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि दुनिया में और हमारे मुल्क में दिल के अमराज की क्या शरह है। देखिए पूरी दुनिया में तो जो हार्ट डिजीज़ हैं, नंबर एक वजह है डेथ्स की अभी भी पूरी दुनिया में, और ये एक्सपेक्टेड है कि 25-26 मिलियन से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में एक साल में इसकी वजह से मौत का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में भी ये शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और WHO का कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसमें लगता है कि 2-3 साल में जो पूरी अमवात में हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जो हिस्सा है वो तकरीबन 19% से बढ़ के 29% हो गया। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है, यानी 1-2 साल में ये जंप होना 19 से 29%। तो ये जो 2016 का डेटा है जो 2018 में पब्लिश हुआ था, उसके हिसाब से इस वक्त तकरीबन 1000 से ज़्यादा अमवात एक दिन में होती हैं फालिज से या हार्ट अटैक की वजह से पूरे पाकिस्तान में। तो ये शरह अलार्मिंग है, और इसमें एक जो बड़ी अलार्मिंग वजह वो है कि इसमें से 25 से 30% वो लोग हैं जो 60 साल से कम उम्र के हैं, यानी एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो अपने यंग एज में या रिलेटिवली यंग एज में इसकी वजह से मौत का शिकार होते हैं, जिसको हम प्री मैच्योर डेथ कहते हैं। तो पाकिस्तान में प्री मैच्योर डेथ की भी सबसे बड़ी वजह जो है यही हार्ट डिजीज़ है। सर, हार्ट डिज़ीज़, हार्ट अटैक, जिसे हम दिल का दौरा पड़ना कहते हैं, जिसमें दिल को नुकसान पहुंच जाता है और दिल का एक हिस्सा जो है वो डेड हो जाता है, क्या उम्मी एज या उम्र समझी जाती है? बहुत से हम देखते हैं बाज़ दफ़ा तो पहले तो ये ख्याल किया जाता था कि शायद ये मुअम्मर लोगों की बीमारी है, लेकिन अब बिल्कुल यंग फिट एथलीट्स और जो जिमिंग कर रहे होते हैं सुपर फिट लोग, उनमें भी क्या हार्ट अटैक हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले ही ज़िक्र किया कि यंग एज में तो बिल्कुल ये मुमकिन है, और हम इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 25 साल, 30 साल, 40 साल से कम उम्र के बहुत सारे नौजवान आते हैं हार्ट अटैक के साथ।
لیکن یہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا وہ لوگ جو بالکل فزیکلی فٹ ہوتے ہیں ان میں بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی تو یقیناً ان میں ہے، چانسز ریلیٹیولی کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے پہلے کہ جو ہمارے جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجوہات دو طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو وہ ہے جو ایک ہی فیکٹر ہے جو اس کی وجہ بنتا ہے، تو جیسے اگر کسی کو خدا نخواستہ ٹائیفائڈ ہے تو ٹائیفائڈ کا جو بیکٹیریا ہے وہ اس کی وجہ ہے، ٹی بی ہے تو ٹی بی کا بیکٹیریا اس کی وجہ، تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک چیز ہے، اب اس بیکٹیریا کو ہٹا دیں گے وہ مرض ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو کرونک ڈیزیزز جن کو ہم کہتے ہیں، جس میں ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اور یہ ہارٹ ڈیزیز جو ہارٹ اٹیک والی ہارٹ ڈیزیز ہے، ان میں کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ اس میں جو وجوہات ہیں ملٹیپل وجوہات ہیں، تو ان کو ہم رسک فیکٹرز کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ رسک فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رسک فیکٹر آپ میں ہے تو آپ کا رسک خطرہ بڑھ جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر ہوگا تو ضرور ہارٹ اٹیک ہوگا اور وہ نہیں ہوگا تو نہیں ہارٹ اٹیک ہوگا۔ تو اگر آپ کا وزن مناسب ہے، صحیح ہے، اور آپ روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہارٹ اٹیک کی جو رسک ہے، خطرہ ہے، کم ہو جاتا ہے، یقیناً ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ موروثی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ جس میں کولیسٹرول کی زیادتی ہو، بلڈ پریشر کی زیادتی ہو، تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ینگ لوگوں کو بھی اپنے رسک اسیسمنٹ ضرور کرانی چاہیے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان لوگوں میں کیا ایسے رسک ہیں جن کی وجہ سے آئندہ آگے جا کے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور تاکہ ان رسک کو پھر کم کیا جا سکے، تو خطرے کو کم کیا جا سکے۔ سر یہ جو خواتین ہیں، یعنی خاص طور پہ جو چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہوتی ہیں، یعنی جو ینگ خواتین ہیں، پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن دی ہے، ابھی بھی دی ہے، لیکن اب ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں 35 سال 40 سال کی وہ خواتین جو ابھی اپنے فرٹائل پیریڈ میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں۔ دیکھیے بالکل ابھی بھی یہ صحیح ہے۔ ایک تو میں دوبارہ یہ کہہ دوں کہ ہم جب اگر اس چیز کی بات کریں جو ہارٹ اٹیک کی وجہ، یعنی آپ کی جو دل کی نسیں، جو شریانیں ہیں جو دل کے پٹھوں کو خون سپلائی کرتے ہیں، ان میں بلاکیج ہونے کی وجہ سے، رکاوٹ ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا ہارٹ کو ڈیمیج ہوتا ہے، ہم اس مرض کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مرض ابھی بھی خواتین میں جب تک چائلڈ بیئرنگ ایج ہوتا ہے تو ان کے جو ہارمونل فیکٹرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ایک نیچرل پروٹیکشن ہوتی ہے، تو وہ پروٹیکشن بالکل ابھی بھی ہے، صحیح بات ہے وہ۔ اور خواتین میں جیسے ہی مینوپاز ہوتا ہے تو یہ خطرہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور مردوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ احتیاط ان میں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ینگ ایج میں دو چیزیں ہیں جو اس پروٹیکشن کو ختم کر دیتی ہیں، ایک شوگر ہونا، ڈائبٹیز ہونا، اور دوسرا تمباکو کا استعمال۔ تو یہ دو چیزیں اس نیچرل پروٹیکشن کو جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دی ہیں اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ دوسری ایک چیز میں بتا دوں، دل کے پٹھوں کا کمزور ہونے کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں ہارٹ اٹیک کے علاوہ، اور وہ خواتین میں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، بعض وائرسز ہے، آج کل کووڈ ہے، اس میں بھی یہ پاسبلٹی رسک ہوتا ہے۔ اسی طرح پریگنینسی سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہوتا لیکن دل کے پٹھے ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اس پریگنینسی میں کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ بلند فشار خون جسے ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، سر کیا اب ہمارے اس شہر میں خاص طور پہ، کیونکہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، لوگوں پہ سٹریس ہے، کام کا ایک ورک لوڈ ہے، بے روزگاری بھی اپنی جگہ ہے، کیا بلڈ پریشر کی جو شرح ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے شہر میں؟ دیکھیے پاکستان کا نیشنل ہیلتھ سروے ہوا تھا، وہ 94 میں اس کی فگرز آئی تھیں، تو اس وقت یہ خیال تھا کہ کوئی 25-26% یا 1/3 لوگ ہیں 40 سال کی عمر سے زیادہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں، اور یہ بھی اس وقت پتہ چلا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو وہ ہیں 2/3 وہ ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہے، یا اگر ہے بھی تو وہ کنٹرول نہیں ہے۔ ابھی ایک ریسنٹ جو نمبرز ہیں وہ ہمارے اربن ایریاز میں جو شرح ہے بلڈ پریشر کی وہ 46% سے تھوڑی زیادہ ہے، تو آپ سمجھیں کہ تقریباً ہم نے 20 سال میں یہ شرح ڈبل ہو گئی ہے۔
تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑی الارمنگ چیز یہ ہے کہ لارج میجورٹی جو ہے ان کو ابھی بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے، اور پہلی دفعہ جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ تب پتہ چلتا ہے جب ان کو فالج ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو الارمنگ چیز بتاؤں، اسی جو ابھی میں سروے کا ذکر کر رہا تھا، اس میں ہمارے رورل ایریاز میں بھی ہائی بلڈ پریشر کی شرح تقریباً اسی طرح ہے، اور وہاں فالج ہونے کی شرح شہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ وہاں وہی مسئلہ ہے کہ بلڈ پریشر کبھی چیک ہی نہیں ہوا، کبھی پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دیکھیں ہیومن نیچر ہے، ہمیں لوگوں کو ظاہر ہے یہ آپ کا پروگرام ہے، اس سے میں بھی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو اس سے بھی یہ فائدہ ہو، یہ مسلسل کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہیومن نیچر یہ ہے کہ اگر آپ کو سامنے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مدد حاصل کریں گے۔ اب سر درد ہو رہا ہے تو میں کسی نہ کسی پاس جاؤں گا اس کے لیے دوائی لینے کے لیے، لیکن اگر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اور میرے اندر ایک دشمن چھپا ہوا ہے تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا میرے اندر ہوتا خاموش جا رہا قاتل کہا تو اس جاتا ہے کو سر اس خاموش قاتل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہیں۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ بلڈ پریشر ہر شخص کو 16 سال کی عمر کے بعد ایک دفعہ چیک ضرور کرنا چاہیے، یعنی ایون بچوں میں 16 سال کی عمر کے بعد، خاص طور پہ ان بچوں میں جن کے ماں باپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، یہ انتظار نہیں کریں کہ میری تو طبیعت بہت اچھی ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے، کیوں میں چیک کراؤں، ضرور ایک دفعہ چیک کرائیں، بالکل نارمل ہے تو پھر چاہے 2 سال 3 سال کے بعد چیک کرائیں، لیکن اگر وہ کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہے تو پھر اس کو ریگولرلی چیک کراتے رہنے کی ضرورت ہے۔ سر جس طرح کہا جاتا تھا کہ خون میں چکنائی جو ہے اگر بڑھ جائے تو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے دنیا بھر میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں ان کی بہت بڑی بڑی ریسرچز ہوئیں، اور اس میں خون میں چکنائی کا تناسب کم کرنے کے لیے مختلف دوائیں ایجاد کی گئیں جسے ہم اسٹیٹنز کہتے ہیں۔ جی جی بعد میں ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا جسے سوشل میڈیا پہ بہت ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ تمام اسٹیٹنز اور یہ تمام جو کچھ دنیا میں یا عوام کو یا دنیا کے لوگوں کو یہ جو اسٹیٹنز کھلائے گئے یا کولیسٹرول لوورنگ ڈرگس دی گئیں، یہ اٹ واز آل ہاکس، مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اوور پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں اپنے پیسے منٹ کر سکتی۔ کہاں تک اس میں صداقت ہے سر؟ میرے خیال اسٹیٹن کے حساب سے تو شاید اس میں زیادہ طاقت نہیں ہے۔ آئی تھنک بہت کلیئر ڈیٹا جو انڈسپیوٹڈ ڈیٹا ہے، جس کے بارے میں کوئی کویسچن نہیں ہے، بہت سارے اس میں جو ڈیٹا ہے جس میں فارماسیوٹیکل کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، یعنی وہ ریسرچ جو فارماسیوٹیکل سپورٹ سے نہیں ہوتی، اس طرح کی ریسرچ کا ڈیٹا ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ یہ کولیسٹرول کم کرنے کی جو دوائیاں ہیں جو اسٹیٹن ہیں، یہ ہارٹ اٹیک کی شرح یقیناً کم کرتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اسٹیٹن کے بارے میں جو کویسچن ہے وہ شاید اتنا صحیح نہیں ہے، یعنی جو شک ہے یا جو اس پہ جو کویسچن ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ فارماسیوٹیکل کا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں غیر مناسب چیزیں آگے سامنے آتی ہیں، وہ بات صحیح ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ میرے خیال سے اگر ہمیں بات کرنی چاہیے تو شاید وٹامن کے اسکینڈل کی بات کرنی چاہیے، وہ زیادہ وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے اور کہیں زیادہ اس کے ضروری اثرات ہیں، اور جس سے یہ ہے تو اس کے بارے میں اسٹیٹن کے بارے میں پھر دوبارہ کہوں کہ میرے خیال میں بہت اچھا ڈیٹا ہے کہ کولیسٹرول کم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کیا آپ خوراک سے کولیسٹرول کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، خوراک آپ کا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے، اپنی خوراک کو صحیح رکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ کا رسک بہت زیادہ ہے یا ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے تو اس کے بعد دوبارہ ہارٹ اٹیک کا رسک چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں کولیسٹرول کی دوائی کو استعمال کرنے میں فائدہ ہے، یقیناً فائدہ ہے، بہت کلیئر ایویڈنس ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک اس کے بارے میں ہمیں کویسچن کرنا چاہیے۔ ایک اور جو بات ہے جس پہ ایک چیز ہے جس کو ہم پہلے جو ہوتی تھی افواہ ہم کہتے تھے، افواہ چلتی تھی پرانے زمانے میں، افواہ پھیلنے کا جو مسئلہ ہے بہت کم ہوا کرتا تھا، سینہ بسینہ چلتی تھی، تو سینہ بسینہ سینے اتنی تیزی سے نہیں چلتے جتنی تیزی سے سوشل میڈیا چلتا ہے۔ تو اب آج ایک خبر ہوتی ہے تو وہ جنگل کے آگ کی طرح پھیلتی ہے اور وہ متاثر کرتی ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے ایک جو ابھی بہت ایک کلیئر ایویڈنس آیا اس میں، اور ایک اسٹڈی سے نہیں 2-3 اسٹڈی سے آیا
کہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کولیسٹرول کی دوائی سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں، اگر ان کو آپ یہ بغیر بتائے دوائی دیں کہ آپ اسٹیٹن لے رہے ہیں تو وہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. تو اس میں بہت زیادہ دخل یہ خوف کا ہے. یعنی تو یہ انسان کی جو نیچر ہے وہ اتنی ہم سمپل نہیں ہے. آپ کو خود معلوم ہوگا جتنے بھی ہم ڈرگس کے ٹرائل کرتے ہیں ان میں ہم پلیسیبو یوز کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جو بالکل ویسی شکل کی ہے لیکن اس میں کوئی دوائی نہیں ہے، اور ایک ہے جو ایکٹیو دوائی ہے. آپ اگر رزلٹ دیکھیں گے تو پلیسیبو میں بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ذہن کی، آپ کے جسم کی اندرونی طاقت ہے. اور جو فیتھ ہیلر ہمارے یہاں پہ یوز کرتے ہیں، جس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے یہ انر پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے، جس کو ہم پہچان نہیں سکتے، ہم استعمال نہیں کر پاتے. تو یہ بعض چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے. تو اسٹیٹنس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں جتنا مشہور کیا گیا. ایون ڈاکٹر خوف زدہ ہیں اور پوری مقدار میں دوائی استعمال نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے پوری طرح فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا ایک چیز جو میں یہاں موقع ہوا تو میں یہ کروں، آپ ادھر ادھر کی باتوں پہ، یعنی میرے پاس مزید آتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب میں ساتھ میں بتایا تھا کہ یہ دوائی تو آپ کو بہت نقصان کرے گی، آپ کے گھٹنے بیٹھ جائیں گے، آپ اس کو دوا اتنی مقدار میں استعمال نہیں کریں. ہم انفارچونیٹلی یہ ہماری نیچر ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کے ماہر ہیں جو میرا ایکچولی شعبہ نہیں ہے. تو ہم اس کے بارے میں بہت اوتھینٹک باتیں کرتے ہیں. اپنی جو میری فیلڈ ہے اس کے بارے میں خاموش رہتا ہوں کیونکہ مجھے پوری طرح اس کا علم نہیں ہے. تو ہمیں صرف وہاں سے انفارمیشن لینی چاہیے جو ریلائبل انفارمیشن ہے. آپ کا دوست، جاننے والا اچھا دوست آپ کو جو انفارمیشن بھیج رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلائبل ہو. ہمیں ہر چیز کو فارورڈ کرنے سے پہلے یہ یقین کرنا چاہیے کہ وہ اس قابل ہے کہ ہم دوسرے کو بھیج سکیں. اچھا سر، آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین، خاص طور پہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ انڈے کی زردی نہیں کھانی چاہیے، پہلے کہا جاتا تھا بچوں کو صرف انڈے کی سفیدی دی جائے، اب کہا جاتا ہے کہ نہیں، بچپن میں اگر بچوں کو ذرا سا آپ کولیسٹرول فیس کرا دیں گے تو ان کے پھر جینز اور باقی آگے جا کے جسم جو ہے وہ زندگی میں کولیسٹرول فیس کرنے کے قابل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ٹرائیگلیسرائڈس کا ہم بڑا سنتے ہیں. ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ جی کولیسٹرول ٹھیک ہے تو ٹرائیگلیسرائڈس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم آج ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے، یعنی قلب کے عالمی دن کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف پریونٹیو کارڈیولوجی جناب ڈاکٹر خاور عباس کاظمی صاحب، جن سے ہم جان رہے ہیں دل کی بیماری کے حوالے سے، دل کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر جو دل کی بیماریوں میں سے ایک ہے، اور اس سے بڑھ کے جو خون میں چکنائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی بچوں کو صرف انڈے کی سفیدی دے دی جائے، اور ان میں جو ہے نا وہ گھی وغیرہ، اصلی گھی اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے. حالانکہ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں ہماری بڑی بوڑھی، ہماری نانی دادی ہمیں گھی کے پراٹھے بنا کے بچپن میں دے رہی ہوتی تھیں اور اس ٹائپ کی چیزیں دی جاتی تھیں. اب سننے میں یہ آتا ہے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچوں کو اگر تھوڑا سا ایکسپوجر دے دیا جائے نا کولیسٹرول سے بچپن میں، تو ان میں ایک نیچرلی پروٹیکٹیو جینز پیدا ہو جاتی ہیں جو آگے عمر میں جا کے ان کو مدد کرتی ہیں. کیا یہ بات درست ہے سر؟ نہیں، میرے خیال اتنے جلدی میں جینز میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ بچوں کا بیہیویئر سیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ بچپن میں ان کو کرتے ہیں. نہ صرف ان کو کیا کھلا رہے ہیں، آپ خود بھی کیا کھا رہے ہیں، کیونکہ بچے آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں. تو ان کا جو فیوچر کا بیہیویئر ہے وہ بالکل وہاں سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں، میں انڈسپیوٹڈ چیزیں بات کروں گا، اور میں انڈے کے بارے میں آپ سے کرتا ہوں. انڈسپیوٹڈ چیزیں یہ ہیں کہ سبزیاں اور پھل آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، اور اس کا نہ استعمال کرنا دل کے مرض کی رسک و خطرے کو بڑھاتا ہے. اس کے بارے میں کوئی کویشچن نہیں ہے. تو کیا بچوں کو ہمیں سبزیاں اور پھل کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے؟ بالکل ڈالنی چاہیے. آپ شروع سے نہیں عادت ڈالیں گے تو وہ پھر 40 سال کی عمر کہیں گے کہ جی آج تک میں نے تو گوشت کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں.
تو بچپن سے ان کو عادت ڈالنی چاہیے. تو دوسری بات اب یہ ہوئی کہ کیا انڈا زردی سمیت کھایا جا سکتا ہے. ایک زمانے میں بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں، کیونکہ انڈے کی زردی جو ہے وہ پیورلی کولیسٹرول ہے، ٹھیک، وہ صحیح بات ہے. تو ہمیں جب یہ پہلا دفعہ پتہ چلا کئی سال پہلے، کئی دہائیاں پہلے، تو یہ ایک نیچرل ری ایکشن تھا کہ آپ اس کا استعمال بند کر دیں. لیکن ہم نے آہستہ آہستہ سیکھا کہ اس کولیسٹرول میں آپ جب استعمال کرتے ہیں انڈے کی زردی، تو آپ کے جسم میں اچھا کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے، خراب کولیسٹرول بھی بڑھے گا لیکن اچھا کولیسٹرول بھی بڑھے گا. اب اگر آپ اس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں اور خراب کولیسٹرول کو استعمال کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. ایک اہم چیز میں آپ کو نکتہ بتاؤں نیچر کے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے انڈا بچے کی پیدائش کے لیے رکھا ہوا، یعنی بچہ جو اس میں بنے گا اس کو شروع میں جو خوراک ہوگی وہ سبھی اسی کے اندر سے ہونی ہے، کہیں باہر سے نہیں آنی ہے. تو یہ ایک کانسنٹریٹڈ انرجی پیکیج ہے، رائٹ. اسی طرح دودھ جو ہے وہ بچے کی گروتھ کے لیے ہے، وہ بھی ایک کانسنٹریٹڈ انرجی پیکیج ہے. کیا ہمیں ان چیزوں کی بڑے ہو کے ضرورت ہے؟ میں ایک بڑا سمپل میرا ہے، میرے خیال میں کہ اگر مجھے اس عمر میں دودھ کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دودھ کا انتظام میرے لیے کیوں نہیں کیا؟ میری جو والدہ ہیں ان کا دودھ جو ہے میں 2 سال 1.5 سال کے بعد ختم ہو گیا. اسی طرح آپ گائے بھینس کا دودھ جو ہے اس کا بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ختم ہو جانا چاہیے. ہم ختم ہونے نہیں دیتے، ہارمون کا انجیکشن لگا لگا کے نکالتے ہیں. تو یہ چیزوں کے کانسیپٹ جو آئے ہیں، جو آپ ابھی فارماسوٹیکل مافیا کی بات کر رہے تھے، یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے ہیومن نیچر میں فارمنگ کے بعد. تو یہ ہمیں اتنا یقین دلا دیا گیا ہے کہ دودھ کے بغیر یا انڈے کے بغیر آپ کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دودھ پینا اچھا نہیں ہے، انڈا استعمال کرنا اچھا نہیں ہے. آپ کتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں اور آپ کا جسم اسے استعمال کر پاتا ہے یا نہیں پاتا. یہی چیز دیسی گھی کے بارے میں ہے. دیسی گھی میں کوئی ایسا بڑا خراب چیز نہیں ہے، نقصان دہ چیز نہیں ہے، طاقتور اس میں انرجی پیکیج ہے. آپ اگر وہ کھا کے سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو انرجی ہے وہ جسم آپ کا کہاں استعمال کرے گا؟ کہیں استعمال نہیں کرے گا. اس سے کیا بنائے گا؟ چربی بنائے گا. چربی کہاں جمع ہوگی؟ آپ کے پیٹ پہ جمع ہوگی اور ان خون کی نالیوں میں جمع ہوگی، تو آپ کو نقصان ہوگا. آپ وہی چیز کھا کے بھاگیں دوڑیں استعمال کریں تو بالکل صحیح ہے. تو خوراک میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کا وزن آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، آپ کا پیٹ اس نمبر سے زیادہ ہے جو ہم کہتے ہیں 36 انچ اور 32 انچ عورتوں میں اور 36 انچ مردوں میں، اس سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوراک کی مقدار، یعنی جتنی انرجی اندر اپنے جسم میں جا رہی ہے وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے. اب اگر میں صبح روٹی 2 روٹیاں کھاتا تھا، میں اس 2 روٹیوں کو چھوڑ کے اگر 1 انڈا کھا لوں اور اس کے بعد ورزش کرتا ہوں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر میں 2 روٹیاں بھی کھاؤں، اس کے بعد 2 انڈے بھی کھاؤں اور اس کے بعد سارا دن کرسی پہ بیٹھ کے دفتر میں لوگوں سے جھگڑا کروں اور گھر جا کے شام کو اپنے اس پہ صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہوں، تو کہاں سے طاقت آئے گی؟ اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس شکایت لے کے جاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی طاقت کی گولی ہے تو لکھ دیں. صحیح بات ہے سر. اچھا سر، آپ نے وائٹامنس کی بات کی، طاقت کی گولیوں کی بات کی، تو ایک رجحان جو آج کل بڑا ڈیولپ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اومیگا فیٹی ایسڈ 369 بڑی ایکسپینسو گولیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ وہ پرسکرائب کر دیتے ہیں ڈاکٹر سے، نہیں بھی پرسکرائب کرتے تو ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی ہر شخص سوچتا ہے کہ چلو بہت اچھی سی ہربل شاپ پہ جا کے میں ایک یہ اومیگا 369 فیٹی ایسڈس لے لوں گا، کوئی زنک والا ملٹی وائٹامن لے لوں گا، فولک ایسڈ کا استعمال کر لوں گا، کیلسی یعنی جو وائٹامن سی ہے یا کیلشیم ہے. سر یہ وائٹامنس کیا ہارٹ کے لیے ہیلدی ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو کس مقدار میں استعمال کرنا چاہیے؟ ایکچولی تو جسم میں ان میں سے کسی چیز کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی خوراک صحیح ہے. یعنی یہ کہاں سے وائٹامنز آتے ہیں؟ سبزیوں سے، پھلوں سے. تو آپ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں. اب جہاں تک سائنسی تحقیق کا تعلق ہے، کوئی ایسا سائنسی تحقیق نہیں ہے جس میں کسی بھی سپلیمنٹ کو علیحدہ لینے میں، گولی کی شکل میں لینے میں کوئی فائدہ ہو.
اس میں چاہے وائٹامن سی کا ذکر کر لیں، ہائپس آئی ہیں، وائٹامن سی کا ایک زمانے میں ہائپ آیا کہ جی اس میں وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، اور پھر آج کل وائٹامن ڈی کا ایک ہائپ ہے. تو یہ سارے ہائپس آتے ہیں، جب فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. جسم میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ان میں کوئی طاقت بذات خود نہیں ہے. وائٹامن کا استعمال صرف تب کرنا چاہیے جب آپ نے ٹیسٹ میں ثابت کر لیا کہ اس وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہے، تو آپ اس کا سبسٹیٹیوٹ کر لیں. جہاں تک ہارٹ ہیلتھ کا تعلق ہے، اب جیسے میں نے کہا تھا، سب سے زیادہ فائدہ جو ہے خوراک نے دکھایا ہے. کلیئر ایویڈنس ہے کہ سب سے اچھی خوراک جو ہے جس میں فائدہ ہوتا ہے وہ میڈیٹرینین ڈائٹ ہے. اس میں سے آپ مچھلی میں سے تیل نکال کے پینے میں فائدہ نہیں ہے، مچھلی کھانے میں فائدہ ہے. زیتون کو ویسے استعمال کرنے میں فائدہ ہے، پھل کو استعمال کرنے میں فائدہ ہے، ان کو گولیوں کی شکل میں بنا کے کرنے میں فائدہ کچھ لوگوں کو یقیناً ہے، مریضوں کو نہیں. ٹھیک ہے سر. تو سر یعنی ٹرائی گلسرائڈس کے لیے کہا جاتا ہے، ایک تو یعنی وہ جب ہم لپڈ پروفائل کراتے ہیں، عام لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ناظرین ہم یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ جب ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں شوگر ہے، جب کولیسٹرول یا لپڈ پروفائل کرایا جاتا ہے، ٹرائی گلسرائڈس ہائی آتے ہیں، تو پھر ان کا شوگر ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلتا ہے جی ڈائبیٹک بھی ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے سر یہ ٹرائی گلسرائڈس؟ کیا چیزیں جو باقی ساری چیزیں ٹھیک بھی چل رہی ہوں تو ایسے لوگ بہت موجود ہیں جو کہتے ہیں بس ٹرائی گلسرائڈس بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیے اس میں چکنائی کی جیسے آپ نے کہا 2 قسمیں ہیں جو جسم میں ہمارے ہیں. کولیسٹرول نیچرلی ہمارے جسم میں موجود ہے اور اس کو جسم کو اس کی ضرورت بھی ہے. اسی طرح ٹرائیگلیسرائڈ بھی ایک چکنائی کی قسم ہے جو زیادہ ریپڈ انرجی پرووائڈ کرتی ہے، تو سیل اس کو یوز کرتے ہیں انرجی کے لیے. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا، ٹرائیگلیسرائڈس کا تعلق جو ہے وہ یعنی جو ہم آئل اور چکنائی یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ شوگر کے میٹابلزم سے ہے. انسولین اور شوگر کا جو میٹابلزم ہے اس سے زیادہ ہے، کیونکہ شوگر بھی کوئک انرجی کے لیے ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بھی کوئک انرجی کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جس کی ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں، ہمارے اس ساؤتھ ایشین لوگوں میں ایک جو کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ یا چکنائی کی اب نارمیلٹی کی ایک ٹائپ ہے وہ بہت کامن ہے. وہ یہ ہے کہ ٹرائیگلیسرائڈ کا زیادہ ہونا اور اچھے کولیسٹرول ایچ ڈی ایل کا کم ہونا، یہ بہت کامن ہے. اور یہ بھی وجہ بنتی ہے، تو آپ ٹوٹل کولیسٹرول کا اس لیے ہم انتظار نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائیگلیسرائڈس بھی چیک ہونے چاہیے، ایچ ڈی ایل بھی چیک ہونا چاہیے. ٹرائیگلیسرائڈس کو کم کرنے کے لیے دوائی سے زیادہ بہت سادہ چیزیں ہیں، خوراک اور ایکسرسائز. بہت ریپڈلی بڑھتا ہے، بہت ریپڈلی کم ہوتا ہے. آج رات کو میں ایک مرغن خوراک استعمال کروں گا، صبح چیک کراؤں گا میرا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوگا. میں 24 گھنٹے کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کروں، ٹرائیگلیسرائڈ بہت تیزی سے کم بھی ہوتا ہے. لیکن اس کو مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے. اپنی خوراک میں چینی کا استعمال، اور جس چیز میں بھی چینی کا ہو، میدے والی چیزیں، وہ چیزیں جو بہت جلدی ایبزارب ہو جاتی ہیں آپ کے میدے سے، تو اس میں ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. چکنائی تو ویسے ہی کم کرنی چاہیے، لیکن ٹرائیگلیسرائڈ کے حوالے سے ان چیزوں کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے. اور جتنا زیادہ آپ چلیں پھریں گے آپ کے ٹرائیگلیسرائڈس کم ہوں گے. تو دوائی کا استعمال ٹرائیگلیسرائڈ کے سلسلے میں بہت محدود ہے، خاص لیول پہ جا کے جہاں پہ ہارٹ اٹیک کے علاوہ اور بھی اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے. پہلا سٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں اور اپنی ایکسرسائز، چلنا پھرنا، اس کو بہتر کریں. اچھا سر، اب ایک شخص کو اگر بتا دیا جاتا ہے کہ جی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا دل کی جو شریانیں ہیں ان میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو لوگ، یا اگر اس کو تشخیص کرنی ہو، اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی سے ڈرنے لگ گئے ہیں لوگ سر. ایک خوف سا بیٹھتا ہے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں دوا لکھ دیں، اینجیوگرافی نہیں کرائیں گے، اینجیوپلاسٹی نہیں کرائیں گے. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں. پہلا چیز تو یہ ہے کہ اگر ایکیوٹ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، یعنی اس وقت کوئی ایک شریان بند ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کو ڈیمیج ہو رہا ہے، اس وقت سب سے بہتر طریقہ علاج کیا ہوگا جس سے آپ یہ انشور کریں کہ وہ بلاکیج وہاں سے ہٹا دیا جائے اور خون کا دوران واپس ہو جائے، تاکہ آپ جو پٹھوں کو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو کم سے کم کر سکیں. اس سلسلے میں ہم کہتے ہیں پہلے گولڈن آور، کہ اگر 1 گھنٹے کے دوران اس نس کو دوبارہ کھول دیں تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی نقصان نہ ہو آپ کے دل کے پٹھوں کو. 4 گھنٹے تک
بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کے بعد فائدہ کم ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے ایکیوٹ ہارٹ اٹیک میں بیسٹ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ فوراً اینجیوگرافی کر کے اس نس کو کھول دیا جائے، جس کو اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. جہاں وہاں اسپرنگ لگانے کی ضرورت ہے، جو اسٹینٹ ہے یا نہیں، وہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ سب سے بہتر طریقہ علاج ہے ایکیوٹ ہارٹ اٹیک میں. تو یہ ایک ہارٹ اٹیک کے لیے. اور اس میں یہ بھی کہوں کہ لوگوں کو ضروری ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اس جگہ پہ پہنچ سکیں جہاں پہ اس طرح کا طریقہ علاج میسر ہے. تو انتظار نہیں کریں کہ جی چاہے یہ شاید کوئی اور وجہ ہو. آپ کے ذہن میں شک ہے تو سب سے اچھا کیا طریقہ ہے اس شک کو دور کرنے؟ آپ ای سی جی کرا لیں. ایکیوٹ ہارٹ اٹیک کی تشخیص ای سی جی سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہارٹ اٹیک ہے، ایکیوٹ ہارٹ اٹیک سر کی یہاں بات میں ہے. ناظرین کو صرف یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ قومی ادارہ امراض قلب NICVD میں ایک بہت اہم سہولت جسے پوری دنیا میں شاید کہیں اس قسم کی سہولت نہ دی جاتی ہو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں دل کے درد کے ساتھ آتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، یعنی آپ کی شریان بند ہو رہی ہے، تو آپ کو اس کیئر سے لے کے اس کے بعد اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کر کے اسٹنٹ ڈال کے آپ کو بالکل نارمل کر کے گھر بھیجا جاتا ہے، اور اس میں 1 روپیہ تک نہیں لیا جاتا. یہ مطلب اس کی مثال مطلب ہمارے پورے ایشیا میں کہیں نہیں ملتی کہ اتنا بڑا سینٹر پورے سندھ سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور اگر آپ کو اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے تو ٹوٹلی فری آف کاسٹ آپ کا علاج کر دیا جائے گا. آپ ایمرجنسی ER روم میں، یعنی ER میں ایمرجنسی روم میں داخل ہونے سے لے کے گھر جانے تک، ڈسچارج ہونے تک 1 روپے کا خرچہ نہیں آئے گا. اس لیے آپ کو ہیسیٹیٹ نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی ایسی علامت ہو رہی ہو اور آپ کو یہ شک ہو کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، یا نہیں بھی ہو لیکن آپ کو طبیعت اچھی نہیں فیل ہو رہی ہو، تو آپ فوراً NICVD آئیں اور یہاں سے یہ سہولت. جی، اس میں دو چیزیں اور شامل کر دوں اسی طرز میں. ایک تو یہ ہے کہ جو نمبرز ہیں اس کو ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. یعنی اینجیوپلاسٹی وہ جو ایکیوٹ ہارٹ اٹیک میں کی جاتی ہے وہ پرائمری اینجیوپلاسٹی کہلائی جاتی ہے. تو یہ پرائمری اینجیوپلاسٹی یہاں پہ NICVD میں ہر روز 20 سے 25 ہوتی ہیں، اور اس طرح کا والیوم پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کسی ایک سینٹر میں اس طرح کا والیوم، اور ظاہر فری آف چارج ہے. دوسری جو ایک چیز میں آپ کہتا ہوں کہ ایک اور سہولت جو NICVD نے کی ہے اور بہت اچھی وہ سہولت ہے، وہ چیسٹ پین یونٹ ہے. آپ کو مختلف شہر کے حصوں میں وہ کنٹینر نظر آتے ہیں جس پہ چیسٹ پین یونٹ لکھا ہوا ہے. وہاں بہت اچھی ECG کی فیسلٹی ہے. اگر آپ کے نزدیک وہ ہے، آپ کو یہاں سیدھا آنے کی ضرورت نہیں، آپ وہاں پہنچیں، وہاں ECG ہو جائے گی، آپ کی تشخیص ہو جائے گی کہ آپ کو اگر ہارٹ اٹیک ہے تو وہ پھر آپ کو ادھر ہی آنا ہوگا مین ہاسپٹل میں، ورنہ وہ کلیئر ہو جائے گا. تو شک تو ذہن سے نکالیں بجائے اس کے کہ تاخیر ہو جائے. بالکل. اور اس چیسٹ پین یونٹ میں آپ کو پہلی طبی امداد بھی دے دی جائے گی، یعنی جو دوائیں ضروری ہیں جو آپ کو آدھے سے 1 گھنٹے کا مارجن اور فراہم کر دیتی ہیں کہ آپ اطمینان سے ہاسپٹل پہنچ کے یا ٹرشری کیئر یونٹ یا NICVD پہنچ کے اپنے اس بیماری کا علاج کرا لیں، وہ فرسٹ ایڈ بھی آپ کو وہاں دے دی جاتی ہے. تو اگر اس قسم کی کوئی بھی پرابلم آپ کو ہو تو آپ ہیسیٹیٹ نہ کریں، فوراً چیسٹ پین یونٹ یا NICVD تشریف لائیں. اچھا سر، اب بس آپ سے میں فائنل جو ہے نا وہ سوال کرنا چاہوں گا. سر یہ اسٹینٹس کے بارے میں بڑے اسکینڈلز بھی آئے، بڑی چیزیں بھی. سر کیا پاکستان میں مطلب ایک بال پوائنٹ میں جو اسپرنگ ہوتی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ ویسا اسٹنٹ ہوتا ہے اور وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. میڈیکیٹڈ جو اسٹینٹ ہے اس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوتی ہے، اور اچھی کوالٹی کا ڈالیں گے آپ، میڈیکیٹڈ ہوگا اور مہنگا ہوگا. سر کیا پاکستان میں یہ اسٹنٹ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے، اور کوشش پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی تھی اور میں تھا، اور دوسری بھی اسی جگہ ابھی بھی دوبارہ بھی ایک کوشش جاری ہے آلموسٹ جو گورنمنٹ سیکٹر میں اسٹینٹ بنانے کی. اس کی جو بنانا ایشو نہیں ہے، اس کی فائنینشیل وائبلٹی ہوتی ہے. کسی بھی پروجیکٹ کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وائبلٹی ہوگی اس کی. تو یہ جو اسکینڈل ہوا تھا اس میں انفارچونیٹ چیزیں بھی ہیں اور کچھ نامناسب چیزیں بھی ہوئیں، لیکن اس کا جو ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس میں اسٹینٹ کی جو پرائس ہے اوور آل پورے پاکستان میں سگنیفیکنٹلی کم ہوئی ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ان ریگولیٹڈ چیزیں بہت زیادہ ہیں اور اس کو ریگولیٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی بالکل حق نہیں ہے، اور ہیلتھ کیئر بھی اس میں شامل ہے، وہ ریگولیٹڈ ہونی چاہیے. تو اب اس وقت جو اسٹینٹ بنتے ہیں اور بعض جگہ جو اسٹینٹ آتے ہیں ان کی پرائس اس طرح کی ہے کہ پاکستان میں اس فیسلٹی کو خود سیٹ اپ کرنا اور اس کو فائنینشلی وائبل رکھنا شاید بہت آسان نہیں ہو.
کیونکہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوگی. بہت مشکل ہے کہ پاکستان کا اسٹینٹ کسی اور جگہ پہ استعمال ہو. ممکن ہے، بہرحال اس پہ کوشش جاری ہے. لیکن جو اسٹینٹس میں اب جو ظاہر ہے کچھ، اب دیکھیں انفارچونیٹ ہے یہ ہمارا جو ایرا ہے کہ اس میں کچھ سرٹن برانڈز ہیں، ان کی پرائس تھوڑی زیادہ ہوگی. اس میں ٹیکنالوجیکلی بہت ایکسپرٹیز چاہیے. میٹیریل جو یوز ہوتا ہے وہ پاکستان میں میٹیریل بن نہیں سکتا اس وقت، وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو آپ کو جو میٹیریل جس سے وہ اسٹینٹ بنے گا وہ باہر سے لانا پڑے گا. پھر لیزر کٹ ہونے کے لیے اس کی خاص قسم کی مشین ہے، وہ اگر یہاں ہوں بھی تو وہ میٹیریل اور ان مشینوں کی کاسٹ میں لا کے کچھ تھوڑا سا وہ میرا خیال ہے اس وقت اس میں ہوگا. لیکن بہرحال اسٹینٹ کی قیمتیں اس سارے مسئلے کے بعد بہت کم ہوئی ہیں، اور امید ہے جیسے اسٹینٹ، جیسے ہمارے ساتھ کے ملک چائنا میں بہت اچھے اسٹینٹ بنتے ہیں اور وہ وہیں سب بہت زیادہ یوز بھی ہوتے ہیں. کوالٹی بھی ان کی اچھی ہے، ان کی قیمت بھی اچھی ہے. تو اس طرح سے کچھ چیزیں اویلیبل اور ہو جائیں گی جو اور اس کو کاسٹ کو کم کر دیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، ڈاکٹر خاور عباس کاظمی، ہیڈ آف پریونٹیو کارڈیولوجی، قومی ادارہ برائے امراض قلب NICVD، ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو مزید کچھ گفتگو کریں گے، کچھ اور مزید ڈاکٹرز ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے خصوصی پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں انڈس ہاسپٹل میں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں جو تمام چیزیں، جو تمام علاج کیے جاتے ہیں وہ مفت کیے جاتے ہیں، اور صرف دل کا ہی شعبہ نہیں بلکہ تمام جو شعبے ہیں ان کے علاج یہاں پہ فراہم کیے جاتے ہیں. اس تمام یہ جو چیزیں ہیں اور لوگوں کی جو خدمت کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی شخصیت ہے جس نے محنت کر کے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں. اگر میں بات کروں اپنی طالب علمی کے زمانے کی تو ہمارے کالج، ڈاؤ میڈیکل کالج میں اور سول ہاسپٹل میں جو ایک یونٹ بنایا گیا، کارڈیک سرجری یونٹ، جس وقت کارڈیک سرجری بہت نایاب سمجھی جاتی تھی اور لوگ بائی پاس کرانے کے لیے سوائے انگلینڈ یا امریکہ کے پاکستان میں بائی پاس کرانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس وقت ایک ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک سرجری یونٹ بنایا گیا جہاں ہم اکثر اپنے کالج کی یا ہاسپٹل کی تھکن سے دور کرنے کے لیے اس کے ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ایئر کنڈیشن اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک سرجری یونٹ پلس جو علاج وہاں فراہم کیا جا رہا تھا، یعنی نہ صرف دل کی بائی پاس سرجری بلکہ ویلز ریپلیسمنٹ، بچوں کی جو موروثی جو امراض ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا تھا. بہرحال یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں جس شخصیت کے ساتھ ہوں، ہمیشہ مجھے ان کے انٹرویو کر کے بڑی عزت محسوس ہوتی ہے. آئی فیل آنرڈ بیکاز مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خلق خدا کی خدمت کے لیے سوچتے ہیں. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے اس وقت ہم موجود ہیں انڈس ہاسپٹل میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، آپ کو ہم بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نہیں، شکریہ آپ کا کہ آپ آئے اور ایک اتنی باتیں کرنے کا میرے بارے میں. اللہ تعالیٰ وہ اس کو ویسے ہی کر دے جیسے آپ کا گمان ہے. تو دیکھیں، ایکچولی ورلڈ ہارٹ ڈے آج منایا جا رہا ہے، اور اس دفعہ جو سلوگن بھی ہے وہ بھی ہے یوز ہارٹ ٹو کنیکٹ ہارٹس، یعنی دلوں کو استعمال کریں دلوں کو جوڑنے کے لیے. اچھا سر، کیا کہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ آپ تو ویسے پورے سال ہی دل کے مریضوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ خود آپ ایک ریناؤنڈ کارڈیک سرجن ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرا جو انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کی جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جس میں ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور ہارٹ کے پرابلمس جو ہے نا کافی رائز پہ ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی ہے، جنک فوڈ کا بھی ہے ایلیمنٹ ہے، ایکسرسائز ہم کر نہیں رہے.
تو پریونشن از بیٹر دین کیور. اور جب ایک دفعہ ہو جائے نا پھر کوئی مسئلہ پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, کیونکہ ہارٹ جو ہے نا ایک دفعہ اگر ہارٹ ڈیمیج ہو گیا تو وہ پھر ریکور نہیں کرتا ہے, تو آپ پھر ویک ہارٹ کے ساتھ گزر رہے ہوتے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی خوراک میں اپنی ایکسرسائز کرنا اور جو ہے نا پریونشن کریں, جو ڈاکٹروں کے ساتھ سگریٹ اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں سب, اور آج کل تو ہمارا اپنا ایک انڈس نے ایک انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے جو ہے نا ٹوبیکو فری کڈس, مطلب اب نوجوانوں میں, اور پھر صرف پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مرد ہیں, اب تو جینڈر کا بھی کوئی پتہ نہیں لگتا. میں ایک ابھی پچھلے ہفتے ایک 2-3 ہفتے پہلے میں یہاں پر ایک چائنیز ریسٹورینٹ پہ اوپر گیا چھت کے اوپر, تو وہاں پر 50% خواتین بھی سگریٹ پی رہی تھی اور ینگ یہ پاپولیشن میں. تو جتنا پہلے آپ شروع کریں گے جتنا دیر تک چلے گا اس کا امپیکٹ آئے گا. تو سگریٹ اسموکنگ, اوبیسٹی اور ریگولر ایکسرسائز کرنا, یہ کچھ چیزیں ہیں. کیونکہ اگر فیملیل ہے تو پھر تو آپ کو اور بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے اور شروع سے کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ہارٹ کا پرابلم جو ہے نا, آپ کہتے ہیں نا کہ جی 50 سال کی عمر میں جا کے ہوگا, ویسا نہیں ہے. یہ بچپن سے شروع ہو جاتی ہے, آپ کے آرٹریز کے اندر چینجز ہے. تو اسی وقت سے آپ کو اپنے بچوں کو بھی جنک فوڈ سے دور رکھیں اور ایکسرسائز کر رکھیں, ان کے وزن کو کنٹرول میں رکھیں. سر, انڈس ہاسپٹل کراچی میں کون کون سے علاج جو ہیں فراہم کیے جاتے ہیں دل کے مریضوں کو؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں بس یہ بائی پاس آپریشن جو ہے نا, جو انجائنا کی وجہ سے یا مایوکارڈیل انفارکشن کی وجہ سے جسے ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس وہ بائی پاس آپریشن جو ہے وہی دل کا علاج ہے. مجھے بتائیے سر کون کون سے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزیں انٹرونشنل کارڈیالوجی سے ہو جاتی ہیں, جس میں اینجیوپلاسٹیز ہو جاتی ہیں. بہت سارے جو ویلو بھی اب جو ہے نا ٹرانس انٹرونشن کے تھرو جو ہو رہے ہیں, اوپن ہارٹ سرجری نہیں کرنی پڑتی, لیکن سرجری بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بچوں کے جو پیدائشی نقص ہوتے ہیں ہارٹ کے, جس میں دل میں سوراخ ہونا, جو بی ایس ڈی جس کو کہتے ہیں, وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ ہو جائے گا, ایٹرل سیپٹل ڈیفیکٹ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزوں کے تمام علاج یہاں موجود ہے. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ٹوٹلی فری ہے, فری, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے, تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے دینے کا. اگر کنٹریبیوٹ کرنا کوئی چاہے تو ڈونیشن باکس میں 1 روپیہ ڈالے, 100 روپیہ ڈالے, ڈونیشن لاکھ دے, 10 لاکھ دے, وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن علاج ہر ایک کا ہوگا اور مفت ہوگا اور لائن سے ہوگا. سر, یہ جو فری آپ نے ٹریٹمنٹ کی بات کی, تو کیسے ممکن ہوتا ہے سر؟ یعنی میں چاہوں گا لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں میں بھی یہ شعور بیدار ہو کہ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس وقت کس کو بیمار ہو کے کہاں آنا پڑ جائے. ہم ابھی سے بہتر یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ چیریٹی کرتے رہیں. کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا ضروری ہے, اور یقین جو ہے نا یہاں سے ہونا چاہیے اللہ پہ. کیونکہ اس دنیا میں ہمارے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جو کہ ناممکن ہوگا, کیونکہ اربوں روپے کا فنڈ, اربوں روپے میں کتنے صفر ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کے لیے صرف ایک کن فیکن اور ہو جانا ہے. تو انٹینشن اور وہ فرم بلیو ہونا کہ جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استعمال کر رہا ہے اس مقصد کے لیے. اور پھر یہ کنٹریبیوشن لوگوں کی یہاں پر جو ڈونیشن کی صورت میں, زکوٰۃ کی صورت میں. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جی اس وقت اگر ڈالر ڈے انکم کی طرف سے دیکھیں تو 33% پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, اور $2 ڈے انکم کی اب کریں تو تقریباً 50% سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں. آج مڈل کلاس کا آدمی بھی کوئی جو ہے نا کوئی کارڈیک ایلمنٹ ہو جائے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے لیے یا تو اس کو قرض دینا پڑے گا یا اپنی کوئی چیز بیچنی پڑے گی. اور اسی لیے ہم نے موٹو یہی رکھا کہ جی یہ اللہ کرے کہ آپ کے ایسے حالات ہو جائیں, ہم پریونشن پہ اتنا کام کر جائیں کہ جی کہ ہسپتالوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور ہمارا اب زیادہ فوکس ہمارا پرائمری کیئر کے اوپر اور پریونٹیو سائڈ کے اوپر زیادہ ہو گیا. 1986 میں جب میں سول ہاسپٹل کیجویلٹی بنا رہے تھے ہم لوگ بام بلاسٹ کے بعد, تو اس وقت ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہالینڈ میں ہاسپٹل بند ہو رہے ہیں, اور میں پورا ہاسپٹل لا کے دے دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ وہاں پر کوئی بیمار نہیں ہوتا. تو اللہ کرے کہ ایسا موقع اس ملک کے اندر بھی آئے, لیکن اس کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا, محنت کرنی پڑے گی. اور کووڈ نے آپ کو اور بتا دیا, کووڈ پچھلے 2 سال کے اندر اندازہ ہو گیا کہ آپ کو کیا چیزیں ہو رہی ہے. اور اس میں جو ہے نا, اور جب تک جتنے بھی لاک ڈاؤن جتنے بھی کچھ چیز نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم خود سیلف ڈسپلن نہ ہوں اور ہم خود دل سے نہ چاہیں.
سر کووڈ کو اوور شیڈو نہیں کر گیا، حالانکہ اب دل کے عالمی دن کے موقع پہ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اب بھی لیڈنگ کاز آف ڈیتھ از ہارٹ ڈیزیز؟ بالکل، ہارٹ ڈیزیز لیڈنگ کاز ہے. کینسر بھی بہت تیزی سے آ رہا ہے، ڈائبٹیز بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو ابھی تقریباً سب ایک اسٹڈی کے حساب سے اس وقت تقریباً 20-25% پاپولیشن اس وقت آپ کی جو ہے نا ڈائبٹک ہے، وچ از ہیوج نمبر. مطلب ہر 5 میں سے 1 آدمی جو ہے نا آپ کو ڈائبٹیز کا مریض ہے. اور سر ہائپر ٹینشن کی کیا پرسنٹیج ہوگی؟ ہائپر ٹینشن بھی یعنی بلڈ پریشر، بلند فشار خون 10-12% وہ بھی ہے. اچھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اور یہ بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں کنٹرول میں. اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بٹ یہ اگر ہم چاہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں تو کیا ممکن ہے کہ ہم ذیابطیس سے اور بلڈ پریشر سے بچ سکیں؟ اور جب یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے آگے جا کے پھر آپ کو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوگی. بالکل. دیکھیں صرف ہارٹ نہیں ہے نا، ہارٹ تو ایک ایلیمنٹ آ گیا، پھر کڈنی فیلئر، آپ کو فالج کے اثرات، آپ کی لمز کے اندر، ڈائبٹکس کے اندر آپ کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں لوگوں کے اس کی وجہ سے. تو ایک چیز جو ہے نا، جس کو ایک چیز اگر ہو گئی، پہلی بات تو یہ کہ اگر ہو گئی تو اس کو ایکسیپٹ کرنا، پھر اس کے ساتھ اس کو کنٹرول میں رکھنا. ڈائبٹیز پہ لوگ 50 سال جیتے ہیں اس کے ساتھ اور ان کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی کیونکہ اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو وہ احتیاط ہے، اور وہ جو اس کی دوائیاں ہیں اس کو آپ کھائیں اس کے طریقے سے تو انشاءاللہ کنٹرول میں رہتی. سر ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ایک طرف کارڈک سرجن بھی ہیں آپ فل ٹائم، پھر ہاسپٹل کی مینجمنٹ، اور ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی ٹائم دینا، کیسے مینیج کر پاتے ہیں سر؟ دیکھیں، ایک تو وقت، ارلی رائزر، مطلب یہ کہ فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہوں ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد میرا سارا کام تو اس وقت ختم ہو جائے گا. اس وقت کوئی سکون ہوتا ہے آپ کے پاس، نہ ٹیلی فون بج رہا ہوتا ہے، نہ کوئی وہ چیز ہو رہی تھی. آپ سارے کام وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد تو پھر میرے پاس ٹائم ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہر چیز کو بیلنس دیں کہ زندگی کو آپ کو بیلنس کر کے رکھنا ہے. آپ کی کچھ آپ کے رولز ہیں جو مینڈیٹری رولز ہیں، جو کہ آپ بیٹے ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ شوہر ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر رول میں آپ کو یہ ویسے ہی ہے کہ جب تک آپ میٹرک کا امتحان تمام پیپر میں پاس ہوں گے تو آپ آگے پروموٹ ہو سکتے ہیں. تو کسی ایک رول میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا چیریٹی میں جو ہے نا آپ پوری دنیا آپ کو ایز اے فلانتھروپی سمجھتی ہے کہ جی آپ بڑے ہیں، لیکن آپ کے گھر والے آپ سے تنگ ہیں کہ بچے آپ کی شکل نہیں دیکھتے. تو میں نے شروع سے بچپن سے اور یونیورسٹی تک بچوں کو صبح میں خود اسکول چھوڑتا تھا. ماشاءاللہ، بس اسکول چھوڑا، وہ پوائنٹ چلا کرتا تھا گاڑی کا. تو پہلے تو سب ایک ہی اسکول میں تھے، پھر جب ایج کوئی پھر کالج میں چلا گیا، پھر یونیورسٹی میں چلا گیا. تو وہ وقت کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اور ہر طریقے سے اپنے لیے وقت نکالنا، کیونکہ وہ بھی صبح ایکسرسائز 5 سے 6 صبح ایکسرسائز کرتا ہوں، واک کے لیے جاتا ہوں. تو وہ آپ کو وقت بہت ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں بہت وقت ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا. بالکل. اچھا سر، آج کے دن کی مناسبت سے اور انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے جو آپ کہنا چاہیں لوگوں سے. دیکھیں، ابھی جو ہے نا انڈس، ابھی جو میجر چیلنج میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. 2007 سے شروع ہوئے، ایک ہاسپٹل سے شروع ہوا، 13 ہاسپٹل بن گئے پورے پاکستان میں. لاہور میں بھی شروع ہو گیا، اور بلڈ سینٹرز ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، پرائمری ہیلتھ کی کلینکس ہیں. لیکن ابھی میجر جو ہے یہ ہمارا آپ جب داخل ہوئے ہوں گے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ نئے ہاسپٹل کی کھڑی ہو رہی ہے، ایکسپینشن سائٹ ہے. تو وہ تقریباً 1350 بیڈ پہ ہم جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارا میجر چیلنج ہے کہ لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں تاکہ جلد ہو. ابھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام شکایت لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ جی بیڈ نہیں ملتا. اب آپ دیکھیں ایمرجنسی میں آپ کے پاس 1000 مریض روز آئے اور اس میں سے 200 مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا خالی 35 بیڈ ہوتے ہیں. اب باقیوں کو ہم ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں. اب ان کو، مجھے پتا ہے کہ وہ وہاں جانے کے لیے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل جا نہیں سکتے. پبلک سیکٹر میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ کہ اب کافی امپرومنٹ پبلک سیکٹر میں بھی آ گئی ہے اور لوگوں کو جانے، وہاں پر بھی علاج لوگوں کے اچھے ہوتے ہیں. لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا. تو
وہ ایک روز کی تکلیف ہے، کیونکہ یہاں سے پھر فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر صاحب بیڈ پیدا کر دیں. اب بیڈ پیدا ہو نہیں سکتا ہے، مریض لیٹا ہوا ہے تو مریض کو میں نکال کے کسی اور کو نہیں لٹا سکتا. تو بس ابھی فوکس یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو جائے تاکہ یہ روز روز کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر. کبھی اگر آپ کا اس طرف گزر ہو تو آئیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کس قدر مریض یہاں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، یہاں سے شفا یاب ہوتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، کبھی جنک فوڈ میں، کبھی فضول خرچی میں، کبھی دوسری چیزوں میں. مہینے میں ایک دفعہ وہ فضول خرچی کرنے کے بجائے پیسے خرچ کرتے ہیں، کبھی جنک فوڈ میں، کبھی فضول خرچی میں، کبھی دوسری چیزوں میں. مہینے میں ایک دفعہ وہ فضول خرچی کرنے کے بجائے کسی اچھے کاز میں پیسے لگا لیں. یہاں انڈس ہاسپٹل میں خود آ کے دیکھ کے، اور اگر آپ یہاں ڈونیٹ کرنا چاہیں تو ڈونیٹ کریں. یہ کار خیر ہوگا جب تک آپ کے پیسے اس جگہ لگے ہوئے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا. ناظرین، اب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہاسپٹل کو مزید ترقی عطا فرمائے.